अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे जो उसने कुरान मुक़द्दस की सूरत में अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सूरह आले इमरान चल रहा है। इससे पहले भी हमने 2 एपिसोड आले इमरान के बनाए जिसमें हमने कुरान मुक़द्दस के ट्रांसलेशन और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जाना। आज मज़ीद अल्लाह की बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप देना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिल-क़िस्ति मिनन्नास फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यकीनन जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और अंबिया को यानी नबियों को नाहक कत्ल करते हैं, लोगों में से भी उन्हें कत्ल करते हैं जो अदल व इंसाफ का हुक्म देते हैं यानी मुबल्लिगीन को, सो आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दें। उलाइकल लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ही तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और उनका कोई मददगार नहीं होगा क़यामत के दिन। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबे युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मौरिदून। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें इल्म यानी किताब में से एक हिस्सा दिया गया, वो किताब इलाही की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो किताब उनके दरमियान झगड़ों का फ़ैसला कर दे, तो फिर उनमें से एक तबका मुंह फेर लेता है और वो रूगर्दानी करने वाले ही हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सनन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात व गर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। ये रूगर्दानी की उनकी जो हिम्मत हुई है वो इसलिए कि वो कहते हैं कि हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा दोज़ख की आग छुएगी भी नहीं, और वो अल्लाह पर बुहतान, अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उसने उनको अपने दीन के बारे में फ़रेब में मुब्तला कर दिया। फ़कैफ़ा इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, सो क्या हाल होगा जब हम उनको उस दिन जिसके बपा होने यानी जिसके होने में कोई शक व शुबा नहीं यानी क़यामत का दिन, हम उस दिन उनको जमा करेंगे और जिस जान ने जो कुछ भी आमाल में से कमाया होगा, अच्छा या बुरा, उसे उसका पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई भी जुल्म नहीं किया जाएगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ऐ मोहम्मद अरबी, आप यूँ अर्ज़ करिए, ऐ अल्लाह सल्तनत के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत अता फरमा देता है और जिसे चाहे उसकी सल्तनत को छीन लेता है, और तू जिसे चाहे इज़्ज़त अता फरमाता है और तू जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। सारी भलाई तेरे ही हाथों में है, बेशक तू हर चीज़ पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। तूलिजुल लैला फिन नहारे व तूलिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यते व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाओ बिग़ैरि हिसाब।
تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور تو ہی زندے کو مردہ، یعنی اگر کوئی زندہ ہے تو ہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہر اندوز کر دیتا ہے۔ یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے حساب کی کوئی انتہا نہیں، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاتا ویحذرکم اللہ نفسہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو بھی اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے دشمنی رکھے ہوئے ہے، ان سے دوستی نہ کرے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو اللہ کی دوستی پھر نصیب نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے محمد عربی، آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کر دو، جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ٹرانسلیشن اور اس کے یہ تو اس کا ٹرانسلیشن تھا، اب ہم انشاءاللہ اس کے ایکسپلینیشن کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں یہ فرمایا، سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمے صرف دین کو پہنچانا ہے۔ اس آیت میں یہ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ وہ اگر اعراض کرنے والے کون لوگ ہیں۔ آل عمران کی اس آیت یعنی 21 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا، نبیوں کو یہ لوگ ناحق خون کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ تیسرا، عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء و ناصحین اور داعی اسلام و مبلغین اسلام کو بھی یہ لوگ قتل کرتے ہیں۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بن جراح بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس شخص نے نبی کو قتل کیا یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے کو قتل کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے یعنی مبلغین اور داعی اسلام جتنے ہیں ان کو جو لوگ قتل کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ حرکت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے صبح کے اول وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا، تو بنی اسرائیل کے 112 عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو بنی اسرائیل نے اس دن کے آخری حصے میں ان سب کو قتل کر دیا۔
یہ تھی ان کی ظلم و ستم کی داستان۔ حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اللہ رب العزت کی تمام آیتوں کا انکار ہے۔ حضرات محترم، اس آیت پر اللہ نے جتنی بھی آیتیں فرمائیں، آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے 112 علماء کو قتل کر دیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزیمت اور شریعت میں اصل یہ ہے کہ مسلمان جان کی پرواہ کیے بغیر حق کا اظہار کرے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے راستے میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفہ 303 ہجری روایت کرتے ہیں کہ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس وقت آپ نے، یعنی جس وقت سوال کیا اس وقت آپ نے رکاب میں اپنا پیر رکھا ہوا تھا، کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، اب یہ جو ابھی حالت ہے عصر حاضر کی، یہ اسی آیت کے تحت آپ سمجھ لیں۔ آج جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا کہ نیک لوگوں کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول نہیں ہو رہی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، ماں سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہے کہ جس کو دیکھو اسی کو ڈرا کے دھمکا کے اور گولی تمنچا اور ان کھلونوں سے مسلمانوں کو ڈرا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈرا لیں گے، مسلمانوں کو دبا لیں گے، اور ان سے جو من میں آتا ہے وہ ان سے کہلواتے ہیں کہ بولو جے شری رام، یا اس طرح کے لفظ ان سے کہلواتے ہیں کچھ لوگ۔ یہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، سب نہیں کرتے۔ ہمارے ہندو بھائی سبھی، جو سارے ہندو بھائی جو ہیں وہ بہت امن پسند ہے، بہت ہی زیادہ شانتی پسند ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر پسند ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ تو آخر اسلام نے اس کے متعلق کیا حکم دیا، اس کو اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ کہا کہ ایسی صورت میں تقیہ کے ذریعے ان سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اب تقیہ کا کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھیں۔ حضرات محترم، حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ مسیلمہ کذاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس کو رہا کر دیا۔ پھر دوسرے کو بلا کر پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس صحابی نے کہا میں بہرا ہوں، اور 3 بار سوال کے جواب میں یہی کہا کہ مجھے کچھ تمہاری باتیں سنائی نہیں پڑ رہی، میں بہرا ہوں۔ سوال کے جواب میں یہی کہا۔ مسیلمہ نے ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ جو شخص قتل ہوا ہے وہ اپنے صدق اور یقین پر گامزن رہا اور اس نے فضیلت کو حاصل کیا اور اس کو مبارک ہو، اور دوسرے نے رخصت پر عمل کیا، اس پر اسے کوئی ملامت نہیں۔ حضرات محترم، تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی خوف اور خشیت کا معاملہ آ جائے، کوئی مجبور کرے آپ کو اللہ کا انکار کرنے سے، نبی کے انکار کرنے سے، یا کوئی حرام چیز کھانے پر، یا کوئی کفریہ اور شرکیہ بات کہنے پر، تو مجبوری کی حالت میں آپ اگر کہیں گے تو اس سے آپ کے اسلام پہ اور ایمان پہ کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، اسلام اور ایمان تو آپ کے دل میں ہے، آپ دل ہی دل ایمان پر قائم رہیں، لیکن زبان سے اگر مجبوری کی حالت میں آپ نے کہہ دیا تو اس صورت میں آپ پر کوئی بھی گناہ عائد نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، یہی ہوتا ہے تقیہ۔
تو ایسی صورتحال اگر پیش آئے جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے، اصل میں تقیہ کو دوسرے لفظوں میں رخصت بھی کہتے ہیں، ایک ہوتی عزیمت، ایک ہوتی رخصت۔ عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، چاہے جان رہے یا ختم ہو جائے، یہ ہوتی عزیمت جس کو امام حسین نے اختیار کیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو رخصت پر عمل کر لیتے کہ یزید سے کہہ دیتے ٹھیک ہے ہم تمہاری بیعت قبول کریں گے، اور دلی دل اس چیز کو خراب سمجھتے۔ تو عزیمت پر امام حسین نے عمل کیا، رخصت پر نہیں۔ یہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم جو چاہیں جس پر چاہے عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے، دونوں ہی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔